मेरे को पूरा मजमा बोलेगा ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ऐसी बात आज करने जा रहा हूँ जो बहुत कम जगह पर करता हूँ। लेकिन आज हमें हमारे आका, बोलो ना प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सही में मैं ये मजमून नहीं आने वाला था, मैं दूसरे मजमून पे जाने वाला था, लेकिन कारी कमर साहब कहाँ गए, चले गए? वो भी कारी कमरुल इस्लाम साहब, वो मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे, मेरे बच्चे जैसे बहुत प्यारे हैं। उन्होंने आखिर में जो नाते पाक पढ़ी ना, हा, ऐसा लगा जैसे हम सबको मदीना पहुंचा दिया। बोलो सुभान अल्लाह। उनका एक जुमला कितना प्यारा था कि, और ये आप लोग भी सुने और मैं भी सुनूं, ये बहुत प्यारा इनका जुमला था। हम मक्का नहीं जा सकते, हम मदीना नहीं जा सकते, कोई हमारे वास्ते खेल तो नहीं है कि रात को यहाँ पे कोंटाई में और सुबह में मक्का पहुंच गया और शाम को मदीना पहुंच गया। लेकिन उनका वो नातिया जुमला इतना प्यारा था कि प्यारे नबी, हम रोज तो आपकी मुलाकात नहीं कर सकते, हम रोज तो मक्का नहीं आ सकते, हम रोज तो मदीना नहीं आ सकते, लेकिन प्यारे नबी आप तो हमारे ख्वाब में आ जाते हो ना। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, उसको एक एक चीज़ को उंगलियों पर गिनते जाना। लेकिन सबसे पहले मेरे को बताओ, अल्लाह ने हम इंसानों को पैदा किया, अल्लाह ने हम इंसानों को पैदा किया। किससे पैदा किया? अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा किया। साथ में बोलो ना, अल्लाह ने हमको किससे पैदा किया? खन खन खनाती हुई मिट्टी से, यानी मिट्टी और पानी के मिला हुआ जो होता है, उससे अल्लाह ने हमको पैदा किया। अच्छा, अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा किया। सवाल होता है कि मेरे अल्लाह, तूने जिन्नातों को कैसे पैदा किया? किससे पैदा किया? तो हम सबको मालूम है अल्लाह ने जिन्नातों को किससे पैदा किया है? कोंटाई में है जिन्नत है, हर जगह वाले नहीं हो सकता पीछे बैठे हुए। मेरे को किसी ने पूछा, अबू सुहेल भाई, कि तुम्हारे बयान में इतना बड़ा मजमा काहे को होता? मैंने कहा आगे इंसान पीछे जिन्ना, कोई बीच में से उठ के जाता है तो पकड़ पकड़ के मारता है। इसलिए कोई जाने का, समझ में आवे तो भी बैठना, नहीं समझ में आवे तो भी बैठना, अच्छा लगे तो भी बैठना, ना अच्छा लगे तो भी बैठना। लेकिन साथ में बोलो, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को किससे पैदा किया? मिट्टी से। और जिन्नातों को किससे पैदा किया? आग से। ये कुरान करीम में लिखा हुआ है, सूरे रहमान। बोलो सूरे रहमान तो थोड़ी थोड़ी याद होगी ना, 27वां पारा। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े ना, खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जन्ना मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, हमने इंसानों को किससे? देखो सब बोलेंगे तो ही मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाते, हमने इंसानों को मिट्टी से पैदा फरमाया। और जब जिन्नातों की पहले बारी थी तो हमने उनको किससे पैदा फरमाया? आग से। इंसान पैदा होने वाला मिट्टी से, जिन्नात पैदा होने वाला। आज मैं कॉन्टाई में ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा फरमाया। चलो इंसानों की बारी थी, अल्लाह ने हमको मिट्टी से पैदा कर दिया। आज मैं भी कहूँगा मैं मिट्टी का पुतला हूँ, आप सब कहोगे कि हम मिट्टी के बने हुए। और अगर कोई जिन्नत हमारे सामने आ जाए तो वो कहेगा मैं आग का बना हूँ। तो अल्लाह को इंसानों को बनाना तो अल्लाह ने मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह को जिन्नातों को बनाना तो अल्लाह ने आग से बनाया। सवाल होता है कि हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, बल्कि मैं कहता हमारे नबी वो नबी है जो सारे नबियों के भी नबी है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनको कैसे पैदा फरमाया। देखो आप लोग उंगलियों पर गिनोगे ना तो आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को पैदा फरमाया 8 चीजों से। बोलो कितनी चीजों से? मैंने पूरा मजमा साथ में बोलेगा, अल्लाह ने कितनी चीजों से पैदा फरमाया? आज याद करोगे इंशाअल्लाह। बोलो आप याद करोगे इंशाअल्लाह। सुनते जाना। सबसे पहली चीज, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को बुलाया। बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल को बुलाया। अल्लाह ने फरमाया मुझे मेरे मोहम्मद को तैयार करना। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नंबर एक जिब्राइल जाओ, जिब्राइल जाओ, जमीन पर जाओ, उस जमीन पर चले जाओ जिस जमीन को बाद में मदीना कहा जाएगा।
بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بھیجا اس وقت اس زمین کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ 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 اس زمین پر چلے جاؤ جس زمین کو بعد میں مدینہ کہا جائے گا، میمونہ کہا جائے گا، طیبہ کہا جائے گا، طابہ کہا جائے گا، مبارکہ کہا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی مبارک، بولو مٹی مقدس، مٹی کھا کے شفا لے کر واپس آ جاؤ۔ سچ بتاؤ اللہ نے کن کو حکم دیا یہ کام کرنے کے لیے؟ حضرت جبرائیل نے کیے ہوں گے کہ نہیں کیے ہوں گے؟ یوں گئے، ارے بولو یوں گئے اور یوں مدینے کی مبارک مٹی لے کر۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں بولو نا، ارے جنات نہیں، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، جنات بھی کرتے ہیں، لیکن فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ جو کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ سب سے پہلے اس زمین پر جاؤ جس زمین کو مدینہ کہا جائے گا، اور وہاں سے مٹی لے کر آ جاؤ۔ تو سب سے پہلے جبرائیل کیا لے کر آئے؟ بولو مدینہ منورہ کی مقدس مٹی۔ کیا بولو گے؟ چلو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ ایک۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل 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 جاؤ 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 جنت میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جلدی جلدی جبرائیل جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ بولا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا مشک لے کر آ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل یوں گئے اور جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ اب بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ آواز سے بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ نا، پھر جنت میں جاؤ اور جنت کا زعفران لے کر واپس آ جاؤ۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل گئے اور جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور، کافور عربی میں یعنی جنت کی خوشبو والی لکڑی۔ اے میرے دوستو اگر ہم کو آج خوشبو ملتی ہے کتنا اچھا لگتا، قسم کھا کر بولو جنت کی خوشبو کیسی خوشبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا کافور یعنی خوشبو والی لکڑی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل گئے اور کافور لے کر آئے۔ اب کونٹائی والے بولو کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل جاؤ جنت میں جاؤ اور جنت کا سنبل لے کر آؤ۔ سنبل عربی زبان ہے، مطلب جنت کا پودا لے کر آ جاؤ، جنت کی تازہ تازہ گھاس لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل جنت میں گئے اور جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ اب میرے پیارے بولو حضرت جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آ گئے؟ انگلیوں پر گنتے جانا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آ گئے۔ نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آ گئے۔ نمبر 3 جنت کا زعفران لے کر آ گئے۔ نمبر 4 جنت کا کافور لے کر آ گئے۔ نمبر 5 جنت کا سنبل لے کر آ گئے۔ میرے کونٹائی والوں ساتھ میں بولو نا کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ اب سننا 5 چیزوں کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جنت میں نہریں بہت ہیں، آپ بھی بولو سبحان اللہ۔ بولو جنت میں نہریں کوئی گن نہیں سکتا، اتنی نہریں جنت میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم جبرائیل جنت میں بڑی بڑی 3 نہریں ہیں۔ کونٹائی والے یاد رکھو جنت میں بڑی بڑی نہریں کتنی ہیں؟ 3 نہریں، جس میں پہلی نہر کا نام ہے معین۔ بولو کیا نام ہے؟ یعنی آپ ساتھ میں بولو گے نا کیا نام ہے؟ معین۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا، 27ویں پارے میں ذکر آیا۔ اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں میں نے ایک نہر بنائی ہے۔ پورا مجمع بولے نا اس نہر کا نام کیا ہے؟ ابھی تک جبرائیل کتنی چیزیں لے کر آئے تھے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ یہ معین والی نہر پہ چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، میں نے جنت میں جو معین والی نہر بنائی ہے اس معین والی نہر پہ چلے جاؤ اور معین والی نہر کا پانی لے کر آ جاؤ۔ کتنی چیزیں ہو گئی اب؟
پھر اللہ نے فرمایا جبرائیل اب دوسری نہر پہ جاؤ، بہت بڑی نہر ہے، جنت کی بہت پیاری نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل۔ ساتھ میں بولو سلسبیل۔ 29ویں پارے میں اللہ فرماتا عینن فیہا تسمی سلسبیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل یہ بھی ایک نہر ہے، سلسبیل نام کی نہر ہے، وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں سے بھی پانی لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل سلسبیل کا بھی پانی لے کر آ گئے۔ اب پورا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 7۔ اب باقی رہی آخری چیز، تو اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل جنت کی جو سب سے بڑی نہر ہے، کونٹائی والوں آپ لوگ بھی سنو، جنت کی سب سے بڑی نہر جس کا نام ہے رحیق۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ کیوں بڑی نہر ہے معلوم ہے؟ یہ نہر بڑی عجیب ہوگی ابو سہیل بھائی، بہت عجیب ہوگی یہ نہر، اتنی پیاری ہوگی میرے علماء کرام، اتنی پیاری ہوگی کہ آدمی یہ نہر کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے پانی پینا ہے تو وہ نہر پانی کی شکل میں بن جائے گی۔ اگر کوئی جنتی وہاں پر جا کر کہے گا مجھے دودھ پینا ہے تو وہ نہر کا حصہ دودھ بن جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا مجھے شراب پینا ہے تو وہ جنت کا حصہ شراب بن جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا مجھے شہد پینا ہے تو جنت کا وہ جو جنت کی یہ جو نہر ہے وہ شراب کی شکل میں بن جائے گی، کبھی دودھ کی شکل میں بن جائے گی، کبھی شہد کی شکل میں بن جائے گی، کبھی پانی کی شکل میں بن جائے گی۔ تو میرے پیارو یہ جنت کی سب سے بڑی نہر ہے، بولو جس کا نام کیا ہے؟ رحیق۔ نام یاد نہیں ہوگا پھر بول دو کیا نام ہے؟ رحیق۔ یہ قرآن کریم میں ذکر آیا بالکل آخری پارے میں، 30ویں پارے میں، 30واں پارہ یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے بہت بڑی نہر بنائی جس کا نام رحیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جاؤ اس نہر پر بھی چلے جاؤ جس کا نام رحیق ہے اور وہاں کا بھی پانی لے کر آ جاؤ۔ اب سارا مجمع بولے کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ 8۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ نمبر 1 مدینہ منورہ کی مقدس، نمبر 2 جنت کا مشک، نمبر 3 جنت کا زعفران، نمبر 4 جنت کا کافور، نمبر 5 جنت کا سنبل، اور نمبر 6 معین والی نہر کا پانی، نمبر 7 سلسبیل والی نہر کا پانی، اور نمبر 8 رحیق والی نہر کا پانی۔ تو ساتھ میں بولو الحمدللہ، اللہ نے کتنی چیزوں کو جمع فرما دیا؟ اچھا 8 چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ، جو کام تمہارا ہے وہ کام میں لگ جاؤ۔ تو حضرت جبرائیل، حالانکہ کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت جبرائیل کو پوچھانے والا کون؟ حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ 8 چیزیں منگوائی ہے، اللہ کیسے بناؤ گے؟ بتا دو تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یہیں پہ رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا پیارا محمد کیسے آتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز نہیں آ رہی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ہاں اب یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی ہے؟ اب ایک ایک چیزوں کو دیکھتے جانا اور سبحان اللہ بولیں گے نا، سبحان اللہ بولیں گے نا انشاءاللہ، ایک ایک چیزوں پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس، میں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو منگوایا۔ اللہ فرماتے میری قسم جبرائیل سب سے پہلے میں نے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی کو بنایا، اس سے میں میرے پیارے نبی محمد کے بدن مبارک کو تیار کروں گا۔ بولو سبحان۔ ہمارے نبی کا جسد اطہر، جسم اطہر، بدن مبارک تیار ہوا، ساتھ میں بولو نا تیار ہوا تو مدینے کی منورہ کی مبارک مٹی سے تیار ہوا۔ بولو سبحان اللہ۔ چلو نمبر 2 جنت کا
مشک. ارے بولو نا جنت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل تم نے جو جنت کا مشک لے کر آئے. سننا, اللہ فرماتے جبرائیل جنت کا مشک لے کر آئے. اللہ فرماتے جبرائیل جو جنت کا مشک لے کر آئے, میرے پیارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا, جو خون مبارک ہوگا, ساری دنیا اسے لہو مبارک کہے گی, خون مبارک کہے گی. لیکن اللہ فرماتے وہ خون مبارک نہیں ہوگا, بلکہ وہ جنت کا مشک بہہ رہا ہوگا. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو مبارک, وہ لہو مبارک نہیں بلکہ بولو جنت کا. میرے ساتھ میں بولو نا جنت کا. اسی لئے آپ کو ایک واقعہ سناؤں. سنیں گے واقعہ, سنیں گے یہاں پر ایک واقعہ سنیں گے. بڑا عجیب و غریب واقعہ بھائی, بڑا عجیب و غریب واقعہ. آپ کو معلوم ہے وہ پچنا لگاتے, پچنا, پچنا سمجھتے ہو؟ یہاں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ. کپنگ آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ کپنگ بولتے. انگلش میں کپنگ بولتے, اردو میں پچنا لگانا بولتے, عربی میں ہجامہ بولتے. ہجامہ وہ ہوتا ہے جس میں خون کو نکالا جاتا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, کسی صحابی کو بلایا اور وہ صحابی نے کہا میں آپ کو پچنا لگاؤں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. ہمارے نبی کو جب وہ ہجامہ کیا, جو خون مبارک نکلا, بولو جو خون مبارک نکلا, اس کو ایک پیالے میں جمع کر دیا. بولو اس کو پیالے میں جمع. اچھا وہ پچنا لگانے والے چلے گئے. اب ہمارے نبی بیٹھے ہیں, سننا برابر, ہمارے نبی بیٹھے اور ہمارے نبی کے پاس وہ پیالہ ہے جس میں ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ہمارے نبی نے بس ایسے بیٹھے, پیالہ ہے, ہمارے نبی کا خون مبارک ہے. ایک جوان صحابی سامنے سے گزر رہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. بالکل جوان ہے, بالکل جوان. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ. ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ادھر آؤ. حضرت عبداللہ نے دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول, ہاں لبیک اللہ کے رسول, میں حاضر ہوں, کیا کام کیا کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو یہ پیالہ ہے, اس میں میرا کیا ہے؟ خون مبارک ہے. جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ. بولو جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کو ہمارے نبی نے فرمایا دیر مت کرنا, جلدی جاؤ اور جلدی آؤ اور پیالہ مجھے لا کر دو. بھائی پیالہ مجھے لا کر دو, جلدی جاؤ اور خون مبارک دفن کرو اور پیالہ مجھے لا کر دو. اب حضرت عبداللہ بن زبیر جوان تھے, انہوں نے وہ پیالہ لیا, تھوڑا آگے گئے تو خیال آیا یہ تو میرے نبی کا خون مبارک ہے, اس کو دفن تھوڑی کرنا چاہیے. بولو اس کو دفن, کیونکہ اس پر تو ہمارا ایمان ہے, ہم نے ہمارے نبی سے محبت کی ہے, ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ارے اللہ کے بعد ہم کو پیارے ہیں تو ہمارے نبی پیارے ہیں, کیا میں ان کے خون مبارک کو دفن کروں گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یوں پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, تو زور سے دوڑ لگائی, دوڑ کر کوئی ادھر ادھر گلی میں چلے گئے اور سارا خون مبارک پی گئے. بولو سارا خون مبارک, بلکہ اس میں پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر کے اور پی گئے اور اب بہت دور نکل گئے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جلدی جاؤ جلدی آؤ. تو وہاں سے دوڑتے کانپتے کانپتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے پیالہ منگوایا تھا, یہ میں پیالہ لے کر آیا, میں نے پیالہ لے کر آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, کہا عبداللہ دفن کر کے آئے. ارے بولو نا دفن. تو کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا. ہمارے نبی نے پوچھا کہاں دفن کیا؟ کہا ایسی جگہ کیا آپ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا, ایسی جگہ کیا کہ کسی کو نظر بھی. ارے قربان جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں دیکھا, کہا عبداللہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے محبت کے ساتھ میرا خون مبارک تمہارے پیٹ میں پہنچ چکا ہے. محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک, جو لہو مبارک نہیں ہے جنت کا مشک ہے, وہ تمہارے پیٹ میں آ گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رونے لگے, رو کر کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول, وہ ہمت نہیں ہوئی دفن کرنے کی. وہاں کونے میں گیا, پی لیا, اس میں پانی ملایا, پھر پی گیا اور اللہ کے رسول میں لے کر آیا. اگر میں نے غلطی کی تو جو سزا دینا دے دو, لیکن میں آپ کا خون مبارک کو پی لیا, محبت کے ساتھ میں نے پی لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ایسے ہاتھ کو پکڑا, ایسے ہاتھ کو پکڑا اور کہا گواہ رہو اے دنیا والوں, گواہ رہو جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا, یعنی جنت کا مشک آ گیا. اب جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی ان کے قریب نہیں آئے گا.
سب کو سمجھ میں آ رہی باتیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو سمجھ میں تو آ رہی نا؟ تو ساتھ میں بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام، بولو نا حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے مدینہ منورہ کی مقدس مٹی لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی کے بدن مبارک کو اس سے تیار کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمبر 2 جنت کا مشک لے کر آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بدن مبارک میں جو لہو ہوگا، جو خون مبارک ہوگا، حقیقت میں خون نہیں ہوگا بلکہ جنت کا، بولو جنت کا مشک۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ نہیں بولو نا کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے جبرائیل میں نے نمبر 3 زعفران منگوایا، بولو کیا منگوایا؟ زعفران منگوایا۔ اللہ فرماتے میری قسم میرے نبی کے بدن مبارک میں جو رگیں ہوگی، ہم سب کے بدن میں جو رگیں دوڑتی ہیں، اللہ نے فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ کے بدن مبارک میں جو رگیں دوڑے گی پوری دنیا اسے رگیں سمجھے گی، حقیقت میں وہ زعفران دوڑ رہا ہوگا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اے سننا، پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل نمبر 4 ہم کافور منگوائے۔ کیا منگوائے؟ کافور، یعنی وہ خوشبو والی لکڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جبرائیل ہم نے کافور منگوایا، خوشبو والی لکڑی منگوائی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، بولو ہمارے نبی کے بدن مبارک میں جو ہڈیاں ہوگی، دیکھنے والوں کو ہڈیاں نظر آئے گی، حقیقت میں وہ جنت کا کافور ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، 5ویں چیز اللہ نے کیا منگوائی؟ سنبل۔ اللہ فرماتے جبرائیل تم سنبل لے کر آئے، جنت کا پودا لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کے بدن مبارک میں سر مبارک پر جو بال مبارک ہوں گے، میرے نبی کے داڑھی مبارک میں جو بال مبارک ہوں گے، آج بھی کتنے لوگ نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے، اللہ فرماتے دیکھنے والوں کی نظر میں وہ بال مبارک ہوگا لیکن حقیقت میں وہ جنت کا پودا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5۔ اب سننا، اللہ فرماتے سننا میں نے معین کا پانی منگوایا۔ کون پانی منگوایا؟ معین کا۔ پھر اللہ فرماتے میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا۔ پھر اللہ فرماتے میں نے رحیق کا پانی منگوایا۔ اللہ فرماتے میں نے 3 نہروں کا پانی منگوایا، کیونکہ میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، بولو میرے نبی کے بدن مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے سر مبارک پر جو پسینہ آئے گا، میرے نبی کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک ہوگا، اللہ فرماتے دیکھنے والے کی نظر میں پسینہ ہوگا، تھوک ہوگا، لیکن حقیقت میں نہ پسینہ ہوگا نہ تھوک ہوگا، وہ 3 جنت کی نہروں کا پانی بہتا ہوگا۔ جنت کی 3 نہروں کا پانی۔ اب پورا مجمع بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، کیونکہ اگر ہمارے نبی کے بدن مبارک کو دیکھے تو مدینہ منورہ نظر آ جائے، بولو سبحان اللہ۔ نبی کے لہو کو دیکھے تو جنت کا مشک نظر آ جائے، ارے نبی کی رگوں کو دیکھے جنت کا زعفران نظر آ جائے، ارے نبی کی ہڈیاں مبارک دیکھے تو کافور نظر آ جائے، نبی کے بال مبارک دیکھے جنت کا سنبل نظر آ جائے، اور نبی کے ماتھے پر پسینہ آئے اور آپ کے منہ مبارک میں جو تھوک مبارک آئے اس کو دیکھے تو جنت کی نہروں کا پانی نظر آ جائے، تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب پورا مجمع بولے ایسے پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی بہت آہستہ آہستہ بول رہے، بولو ہم محبت کرتے ہیں؟ ایک آواز میں بول دو نا، میرا کام ہو جائے گا، ایک آواز میں بول دو مصطفیٰ کا دامن، آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ایک بات اور بتاؤ پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے۔ سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا حضرت آدم، دنیا میں آئے، بولو کون حضرت؟ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، بولو زمین پر پیدا، اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمان ہو، نہیں جنت میں بھی نہیں، بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا، اور پورا مجمع بتائے نا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان، اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ بولو آسمانوں پر۔ اور حضرت آدم کی کوئی اماں
کوئی ابا کچھ بھی نہیں. پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا. بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. کہ اللہ نے فرمایا اذا قال ربك للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویت ونفخت فیہ من روحی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں، حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، بچپن بھی نہ ملا، اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے. بولو سبحان اللہ. چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے. کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم زندہ. ابھی بھی آواز نہیں آنی. بولو حضرت آدم زندہ. اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو، بہت کمال کی بات ہے. حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم، ارے ہمارے باوا آدم، ارے ہمارے بڑے حضرت آدم، اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے، آپ کی ماں نہیں، آپ کے ابا نہیں، آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو بچپن نہیں ملا، اللہ نے روح پھونکی، آپ زندہ ہو گئے. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا. میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے، اللہ نے روح پھونکی، زندہ ہو گئے، اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6. حضرت آدم علیہ السلام، آپ لوگ انگلیوں پر اب پھر گننا شروع کرنا، 6 چیزوں کو گننا شروع کرنا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا، آنکھوں کو کھولا، حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھئی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفسیں کتنی شاندار ہوتی ہے، تو سوچو جب دنیا والوں کی آفسیں اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سبحان. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے، پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی. بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں، 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت. اچھا جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے اونچے لمبے لمبے، میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 ساتوں آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا بھائی؟ ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا؟ چاہیے؟ ایسا ہے کرتے ہیں اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا، حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں، بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو. نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 ساتوں آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کانٹیکٹ توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا؟ بھائی عرش کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے؟ بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا، میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر، بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے، ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں، ساتوں آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں کو دیکھا، ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو عرش کے پائے پر محمد کا نام، ساتوں آسمانوں پر کن کا نام؟ اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو، کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا. ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے
پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے حضرت آدم؟ فرماتے ما رأيت شجرا ولا ورقا الا رأيت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا، درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا، میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ حور. اچھا حضرت آدم نے جب حوروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا، اللہ نے مجھے حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے بہت سی حوروں کو دیکھا لیکن ہر حور کے گلے پر، بولو ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے، بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی، بولو نعرہ تکبیر. آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے، بولو حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر سجدہ مجھے کیا. حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا.